बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम व अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है रमज़ान, और रमज़ान में किस तरह से हमें कौन सी इबादत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमें जो असल रमज़ान का फ़ायदा है वो हासिल हो सके। इसके पहले एक चीज़ ये समझ लें कि कुरान मजीद में जब हम मुताला करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है आयत का। आयत का एक तो मतलब ये होता है कि निशानी, बट असल आयत वो है जो आपके लिए निशानी बन जाती है और आपकी लाइफ उससे चेंज हो जाती है। आयत एक्चुअली वो निशानी है जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती है। आप कुरान में बहुत सारी आयतें, 6,000 से ज़्यादा आयतें हैं, मगर कभी कभी ये होता है कि एक आयत ऐसी होती है जो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी होती है। इसका इसका एग्जाम्पल हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखने को मिलता है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब गुस्से में निकलते हैं तलवार लेकर के, और उनकी बहन का एक कॉल, वो बोलती है कि अब अगर हमें जान से भी मार दोगे तब भी हम दीन से नहीं पलटेंगे। तो इस एक सेंटेंस ने उनकी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर दिया और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो होता क्या है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आयत जो कुरान मजीद में है वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जब भी हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हम उस चीज़ को इतना ध्यान से समझें और अल्लाह से खुलूस के साथ उसको पढ़ें, और ये बात को अपने दिमाग में रखें कि आयत, अल्लाह की जो कुरान की आयतें हैं उनके अंदर वो पावर है कि वो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, जिस तरह से हम सहाबा कराम की ज़िंदगी में देखते हैं। अच्छा, अब जो आज का हमारा मेन डिस्कशन है कि रमज़ान के हवाले से और रमज़ान में जो असल चीज़ है कुरान मजीद के हवाले से, वो टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अल्लाह ने जब जहाँ पे कुरान मजीद में रोज़े का जिक्र किया है, रोज़े का जिक्र किया है, तो रोज़ा क्या है? रोज़े का पर्पस अल्लाह ने बताया तकवा, तकवा को अचीव करना। और कुरान मजीद की एक खासियत है कि जब अल्लाह किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली कॉन्सेप्ट को बता दिया और फिर उसको अचीव करने का तरीका नहीं बताया। अल्लाह ने तकवा का जब जिक्र किया कि रोज़े का मकसद जो तकवा है, रोज़ा रखो ताकि तुम तकवा हासिल करो। इसके पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि कुरान मजीद में बहुत सारे अहकाम अलग अलग जगह पे हैं। जैसे नमाज का कई जगह पे है, हज का कई जगह पे है, मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका जिक्र एक जगह पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट जिक्र मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो प्लेसमेंट है, जो सूरे बकरा में रोज़ों का प्लेसमेंट है, उसको समझना भी बड़ा अहम है। क्योंकि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में सूरे बकरा जो है, एक एक आयत का जो प्लेसमेंट है, कौन सी आयत कहाँ पे रखी है अल्लाह ताला ने, इसमें भी बड़ी हिकमत है। और ये हिकमत हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले जब हम सूरह बकरा को पढ़ेंगे, इस आयत के प्लेसमेंट के बारे में इंशाल्लाह पहले डिस्कशन करते हैं, फिर तकवे के ऊपर आते हैं, जिसका भी हम लोग उसके पहले जिक्र किया था मैंने। सबसे पहले ये समझिए कि सूरह बकरा का जो आधा हिस्सा है, फर्स्ट हाफ, उसमें अल्लाह ताला मुखातिब है बनी इसराइल की तरफ। बनी इसराइल वो कौम थी जो इसके पहले की साबिका मतलब उम्मत मुस्लिमा थी, जो इसके पहले की मुस्लिम उम्मत थी। उनके पास नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी जो उम्मत थी वो थी बनी इसराइल। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा का जब फर्स्ट हाफ हम पढ़ते हैं तो उनके उनके बारे में जिक्र किया कि किस किस तरह से अल्लाह ने उनके ऊपर नेमतें दी, उनको बहुत सी अच्छी चीज़ें दी, बट फिर भी उन्होंने क्या किया? अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, अल्लाह की बात को नहीं माना। और जब अल्लाह की बात को नहीं माना तो उनके ऊपर आज़ाब आया। तो उनको इस पोजीशन से, जो इस मर्तबे से उनको हटा दिया गया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना। जो अल्लाह ने अहकाम दिए थे, उन पे बहुत सी नेमतें दी थी, उनकी नाकदरी करी, नाशुक्री करी, जिसकी वजह से उनको उस पोजीशन से हटा के अब एक नई उम्मत, उम्मत मुस्लिमा को वजूद में लाया गया। अब एक बात समझने की बहुत ज़रूरी ये है कि जब अल्लाह ने जो आधी सूरह बकरा है उसमें उसका जिक्र किया है, बनी इसराइल का जिक्र किया है, जो कि इसके पहले की उम्मत मुस्लिमा थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी वो सारे हालात आएंगे जो बनी इसराइल के ऊपर आए थे। तो ये हमें बहुत ध्यान से इस बात को समझना चाहिए कि हम वो गलतियां ना करें जो बनी इसराइल ने करी थी, बनी इसराइल के लोगों ने करी थी।
اب جب اللہ نے، کیونکہ اب یہاں پہ جو سیکنڈ ہاف ہے سورہ بقرہ کا، اس میں امت مسلمہ کا ذکر ہے. اب جب اللہ نے ان کو اس پوزیشن سے ڈیگریڈ کر دیا، ہٹا دیا، تو ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی، اور وہ امت تھی امت مسلمہ. اب اللہ نے جب ڈسکشن کیا اس کا، اور جب یہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ ربی بسمک الذی خلق الانسان من علق، یہ ایکچولی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا ہسٹری میں، کہ اللہ نے اب ایک نئی امت کو سلیکٹ کر لیا ہے. اور وہ امت کس کی طرف سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے. بنی اسرائیل جو قوم تھی، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. مگر جب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان میں سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اب یہ جب آیت نازل ہوئی، اقرأ ربی بسمک الذی خلق الانسان من علق، تو ایکچولی اللہ نے ایک نئی رسپانسبلٹی دی تھی. ایک نیا نیشن وجود میں آیا، ایک نئی امت وجود میں آئی، ایک نیا کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہسٹری میں. اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ لمحہ، وہ جو مومنٹ تھا، جس مومنٹ میں قرآن مجید نازل ہوا، آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ پورے نیشن، یعنی کہ پورے جو انسانیت کا ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے قرآن مجید میں وہ طاقت ہے کہ اس نے پورے ڈائریکشن کو چینج کیا، جو بنی اسرائیل کی طرف سے چینج کر کے امت مسلمہ کی طرف جو ریسپانسبلٹی اللہ نے دی. تو اب ہم یہ سمجھے کہ جب یہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسانیت کے رخ ڈائریکشن کو چینج کر سکتی ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج لا سکتی ہے. یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس قرآن میں وہ طاقت ہے کہ یہ پورے امت کے ڈائریکشن کو چینج کر سکتی ہے. بنی اسرائیل سے شفٹ کر کے امت مسلمہ کی طرف رسپانسبلٹی آ گئی. تو اس قرآن میں کتنا پاور ہے کہ یہ ہماری آپ کی لائف میں بھی ایک میسو پازیٹیو ٹرانسفارمیشن لے کر کے آ سکتی ہے. اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کبھی اس بات کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تبھی اللہ نے اس چیز کو، ابھی آیت آگے کی آیتیں ہم ڈسکس کریں گے، اس میں اس کے بارے میں ڈیٹیل ذکر آئے گا. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور پھر ہم جب اس آیت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بات اور سمجھ میں آئے گی. تو سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد جو ہے تقوی حاصل کرنا ہے، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی جب اللہ نے ڈسکشن کیا ہے، تقوی کے بارے میں بتایا ہے، تو ایک طریقہ بتایا ہے کہ تقوی حاصل کیسے کرنا ہے، وہ ہے روزے کے ذریعے سے. روزہ آؤ گے، روزہ رکھو گے، تو تمہارے اندر تقوی آئے گا. تقوی ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ہر وہ کام کرنا جس سے ہم اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ جائیں. مثال کے طور پہ اللہ نے کوئی چیز کو منع کیا ہے، تو ہم وہ کام کریں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا ہے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اللہ کا تقوی ہے. یہ عربی ورڈ سے بنا ہے وقا یقی، یعنی بچ جانا. دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ جانا، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جانا. تو یہ ایکچولی تقوی ہے. اب اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تقوی کا ذکر کرتا ہے، تو روزہ ایک طریقہ ہے. اللہ نے جس کو بتایا کہ روزہ ایک طریقہ ہے، ون آف دی ویز، ایک ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس سے ہم تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کے اندر ایک شدید بھوک اور پیاس کی شدت آتی ہے، مگر آدمی اس ارج کو کم کرتا ہے، کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر چیزوں کو سہنے کی جو کیپیبلٹی ہے باڈی کی، وہ بڑھ جاتی ہے. اب جب ہم رمضان کے باہر نکلتے ہیں تو وہ ہماری کیپیسٹی ملٹیپل ٹائمز انکریز ہو چکی ہوتی ہے. جب ہم نارمل حالات میں اب اس کا ایگزامپل آپ دیکھیں گے، نارمل ڈیز میں جو آرمی اور ملٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ اتنی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ نارمل کنڈیشنز میں جب وہ ان حالات سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو نارمل حالات میں ان کنڈیشنز کو فیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو تقوی کا ایک پرپس اللہ نے بتا دیا، تاکہ تم روزے کا ایک مقصد بتایا کہ تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے تقوی آ جائے. اور تقوی سے کیا ہوگا کہ تقوی آنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر زندگی میں اللہ کے احکام کو فالو کرنے کی جو نفس کو مارنے کی صلاحیت ہے، وہ زیادہ پیدا ہو جائے گی. ہماری باڈی کا جو سب سے زیادہ بیسک جو چیز ریکوائرمنٹ ہے، وہ کھانا اور پانی ہوتا ہے، اور جو سب سے پاورفل ڈیزائر ہے وہ سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو روزہ ان دونوں چیزوں کو سپریس کرتا ہے، دا موسٹ بیسک اینڈ دی موسٹ پاورفل، دونوں کو روزہ سپریس کرتا ہے. تو اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر
وہ کیپیبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نارمل حالات میں جب ہم روزے میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں تو جب ہم روزے کے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے روزہ بتا دیا. اچھا اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں. اللہ نے ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزے کا پرپس دوسرا بتایا ہے، مگر جب رمضان کو ریلیٹ کیا تو اللہ نے اس کو قرآن سے ریلیٹ کیا ہے. رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. ہم جب رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم روزے کے بارے میں سوچتے ہیں، تراویح کے بارے میں سوچتے ہیں، سحری کے بارے میں سوچتے ہیں. بٹ اللہ نے جب قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے تو ذکر کس چیز کا کیا ہے؟ اس کو ریلیٹ کیا قرآن سے کہ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو اللہ نے امپورٹنس کس چیز کی طرف دیا؟ قرآن کی طرف. اچھا اب ایک چیز سمجھنے کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اس کا مطلب اللہ نے پرپسلی جو ڈوور ہے، یعنی اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا تھا اس کو ایلیمینیٹ کر دیا اس ورس میں. اس کو بولتے ہیں نا ایکٹیو اور پیسیو وائس. اللہ نے اپنے آپ کو ایلیمینیٹ کر کے اس چیز کی طرف فوکس کیا جو اللہ نے جو کام کیا. قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اس طرح سے چیزوں کو کہا ہے کہ ہم نے پانی کو برسایا، ہم نے یہ کام کیا، بٹ یہاں پہ اللہ نے اس چیز کو نہیں رکھا. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی سے اللہ نے اس چیز کی طرف فوکس جو اٹینشن ہے وہ بڑھانے کی کوشش کری. اللہ نے سمجھانے کی ہمیں کوشش کری کہ ہم یہ سمجھے کہ رمضان کا جو اصل امپورٹنس ہے وہ قرآن سے ہے. اچھا اب ایک بات سمجھنے کی بڑی اہم یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت یہ والی نازل ہوئی تو جس کا بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ ہدایت ہے، بینہ ہے اور فرقان ہے، یہ تین چیزیں بتائیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو قریب قریب 14 سال قرآن کے نازل ہوئے ہو چکے تھے، 14 ایئرس ہو چکے تھے، 2/3 قرآن بھی نازل ہو چکا تھا. یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. معلوم تھی یہ بات اچھی طرح. اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں روشن بینہ ہے، کلیئر سائنس ہے، روشن نشانیاں ہیں آف پروف، کلیئر سائنس آف پروف، روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی. یہ معلوم تھا. اور فرقان ہے یہ بھی معلوم تھا. پھر بھی یہ بات اللہ نے کہی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے کو حاصل کریں یا جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہمارا ایک ری اورینٹیشن ہونا چاہیے قرآن کی طرف. ہم اس طرح سے اس مہینے کو جب ہم پائیں، جب یہ مہینہ آ جائے تو ہمارا فوکس اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے تعلق کو، ریلیشن کو قرآن سے مضبوط کرتے ہیں. اور قرآن سے اس طرح سے مضبوط کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پہلی بار ایکسپیرینس کر رہے ہیں. مطلب اتنی ساری باتیں، اب اس کو آپ ریلیٹ کریے کہ صحابہ کرام کو کافی باتیں معلوم تھی کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں. بٹ 14 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اس پوائنٹ کو ری ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کتنی بڑی طاقت ہے. اللہ نے قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کئی بار کہی ہیں. جیسے تقوی قریب 100 سے زیادہ بار کہا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ انسان تقوی کے معاملے میں تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اللہ نے روزے کا حکم ایک بار دیا. اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جو مسلمان ہیں ان کو ایک بار خالی اگر کہہ دیا جائے گا کہ رمضان میں روزے فرض ہے تو انسان روزہ رکھے گا، مگر تقوی کو اللہ نے بار بار کہا. اور قرآن کی یہ جو اس سے اس بات کا امپورٹنس معلوم چلتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو، اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے بہت جگہ قرآن کی فضیلت میں بہت سی باتیں کہی ہے اس بات پہ زیادہ فوکس کرنے کے لیے، زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے. اچھا اب یہ بات جب ہم سمجھیں کہ قرآن 13 سال ہو چکے تھے، 14 سال ہو چکے تھے، 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، ہمیں آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ اب جب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم رمضان کے مہینے کے بعد باہر نکلیں تو کیا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ خالی ہم قرآن کو پڑھ لیا اور ہو گیا. یہ تو ایک صرف پریکٹیکل، اس کا بھی اپنا فائدہ ہے، قرآن کو اپنے عربی کے ساتھ پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہے. مگر اصل جو قرآن کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. تو جب یہ رمضان کا مہینہ آ گیا
تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم ہر صبح قرآن مجید کو پڑھیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، پوری انسانیت کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا، تو ہماری آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج لے کر کے آ سکتا ہے، اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور ہر دن، رمضان کا وہ خاص مہینہ ہے، دیکھیے جب آپ قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے کتنی آسمانوں کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی۔ ایون سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو جن ہوتے تھے کچھ جو آسمان میں جایا کرتے تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ کیا چیز ہے کہ ان کو ایکسیس ڈینائی کر دیا گیا تھا، وہاں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں تو یہ وہ اس کی اہمیت اللہ نے بتانے کی اہمیت بتائی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس کو ریلیٹ کیا ہے قرآن مجید سے۔ اب اگلی بات جو اللہ نے فرمائی قرآن مجید کے بارے میں جو ہمیں آپ کو کرنے کی تھی، میں نے بتا دیا کہ جب ہم رمضان کے مہینے کو پائیں تو ہم تدبر کریں قرآن میں۔ قرآن کو سیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بنیادی ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ایک بات تو یہ ہو گئی، مگر اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ما کان من عند غیر اللہ، کہ ڈو ناٹ دے کنسیڈر دی قرآن وتھ کیئر، لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے۔ تدبر کا مطلب ہے قرآن کی ڈیپ اسٹڈی، قرآن کو گہرائی میں جا کر کے پڑھنا۔ اچھا، ایک جگہ اللہ نے قرآن کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن کو اللہ نے کمپیئر کیا ہے اوشنز کے ساتھ، یعنی سمندر کے ساتھ قرآن مجید میں، کہ اگر سمندر کی سیاہی کو اگر انک بنا دیا جائے تو وہ کافی نہیں ہوگی تمہارے رب کے کلام کے بارے میں لکھنے کے لیے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے بیسیکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اوشن میں یا سمندر میں ڈبکی لگاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ پانی کی بوندیں ٹچ ہوتی ہیں، مگر جب ہم دوبارہ اس پہ ڈبکی لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نئی بوندیں ہماری باڈی کو ٹچ کرتی ہیں۔ جب ہم قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم قرآن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نئے طریقے سے ہر بار۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک لوگ نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، جس طرح زمانے کے حساب سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، قرآن ایک ایسا ریسورس ہے جو ہمیشہ نئی نئی باتیں اور نئے سے نئی چیزیں ہمیشہ اس میں سے نکلتی رہیں گی۔ دیکھیے یہ بات سمجھنے کی بہت اہم ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے، ہدایت للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کہا ہے۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی دنیا میں کوئی نعمت ہدایت نہیں ہے اگر آپ کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہدایت نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کیا کرو گے؟ پیسے کو غلط کاموں میں خرچ کرو گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، تو آپ اس کو غلط چیزوں میں خرچ کرو گے، اللہ کے احکام کے حساب سے خرچ نہیں کرو گے۔ تو یہ بات بہت سمجھنی اہم ہے کہ اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ ہدایت کہا ہے، ہدایت للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کہا ہے۔ اچھا، اب ہدایت کے تین بڑے بڑے پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کے بڑے بڑے معاملوں میں گائیڈنس دیتا ہے، جیسے کیا نظام ہونا چاہیے اکنامی کا، اکنامک کیسے چلنی چاہیے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے۔ تو زندگی کے جو بڑے بڑے، جیسے سسٹم آف جسٹس، عدل کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کے بیچ جسٹس کیسے ہونا چاہیے، اللہ نے اس کے بارے میں بتایا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بڑے بڑے مسئلوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ دوسری چیز، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن سے ایک بات اور بڑی، ایک قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی ریلیٹ کر پاتے ہیں، کہ ہم آج جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو کچھ قرآن کی ایسی باتیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزریں گی کہ ہمیں لگے گا ارے یہ تو ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تو ہماری پرابلم ہے جس کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن 1 to 1 کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے۔ پہلا تھا ایکسپرٹ اوپینین، دوسرا ہے 1 to 1 گائیڈنس۔ تو قرآن کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ قرآن آپ کو 1 to 1، اور قرآن کبھی کبھی ایسے چیزوں پہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ کوئی دوسرا گائیڈ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ اور تیسرا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اچھا، اب رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نماز، اپنا روزہ، ہم اور انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، مگر کیا ہمیں دوسروں کی فکر ہے؟ کیا ہم اس پیغام کو رمضان میں دوسروں تک زیادہ پہنچا پا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہدی للناس ہے،
لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور کیا رمضان میں الٹا ہوتا ہے، ہم اپنی عبادتوں میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ قرآن ایکچولی لوگوں کے لیے ہدایت تھی. کیا ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچا کر کے اس کا یہ حق ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے؟ یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے، اور اس میں اکثریت لوگ فیل رہے ہیں. تو اب ایٹ لیسٹ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس قرآن کو دوسروں تک پہنچا کر کے قرآن مجید کو ہدایت بنا دیں لوگوں کے لیے. اب دوسری بڑی اہم بات، اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن بینہ ہے، قرآن میں روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. اب اس بات کو اس طرح سے ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا آنکھوں کا، دیکھنے والا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، مارا تھا اور سمندر دو ٹکڑے میں، اپنی لاٹھی سے مارا تو سمندر دو ٹکڑے میں ہو گیا. لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، مردوں میں جان ڈالی تھی اللہ کی پرمیشن کے ساتھ. یہ معجزہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس ٹائم پہ نبی موجود تھے. اور اور معجزے کا کام کیا ہوتا ہے، معجزہ ہمارے ایمان کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. کوئی ایسی چیز ہو جائے جو بالکل قدرت کے قانون کے خلاف ہو تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے ان چیزوں پہ. تو معجزے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام پہ یا اللہ کے نبی پہ لوگوں کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنا، بات بڑی اہم ہے یہاں پہ سمجھنے کی. اب کوئی نبی نہیں آنا، اس کے پہلے جو نبی تھے ان کو معجزہ کیا دیا گیا تھا، آنکھوں سے دیکھنے والا. اور آنکھوں سے دیکھنے والا اور اس کے بعد کانوں سے سننے والا. جو ان کی اگلی جنریشن تھی ان تک بات پہنچائی گئی، انہوں نے کانوں سے سنا اور بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جو معجزہ ہے اب آخری، کیونکہ اور معجزہ نبی کے سامنے ہی ہو سکتا ہے، اب کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا تو اللہ نے اس رول کو اس امت کے لیے چینج کر دیا. اب اللہ نے اصلی جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید کو بنا دیا. اب جب لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ان کو نئی نئی چیزیں اس قرآن سے ملے گی، اور وہ اگلی جنریشن کو وہ باتیں بتائیں گے، اگلی جنریشن کو باتیں بتائے گی، اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید لوگوں کے لیے معجزہ بنتا رہے گا. اور قرآن مجید کے معجزے کو سمجھنے کے لیے اب اللہ نے شرط کیا رکھ دی، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو گہرائی سے سمجھنا پڑے گا. پہلے کے لوگوں کے لیے آسان تھا، نبی موجود ہوتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے اور ایمان لے آیا کرتے تھے. مگر اب اللہ نے کیا کیا ہے کہ اب اگر تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، کوئی واقعی تمہیں ایک چیز دیکھنی ہے جو معجزے جیسی ہو، تو تمہیں قرآن کو گہرائی سمجھنا پڑے گا. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اللہ نے یہ رول کو چینج کر دیا، اور قرآن کو اللہ نے کیا بنا دیا، پہلے اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے اور معجزہ بھی ہے، یہ اس میں روشن نشانیاں ہیں. تو جب کوئی چیز ہدایت ہوتی ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہوتی ہیں تو کیا بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے فرقان بن جاتی ہے. فرقان کا مطلب ہے وہ سپریشن ہوتی ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والی. تو قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے، قرآن حق اور باطل کو اب الگ کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ نمازوں میں اضافہ کرتے تھے. حضرت عمر نے کیا کیا، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی حکمت اور وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا. جیسے آج ہم کوئی ایسی موٹیویشنل بات سنتے ہیں اور ہمارا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام قرآن مجید تھا. جب لوگ نمازوں میں قرآن کو سنتے تھے تو وہ ان کے لیے سب سے پاورفل میسج ہوتا تھا. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ قرآن سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ وہ ایک جو قرآن کا واقعی جو قرآن کا معجزہ ہونا چاہیے تھا وہ اس کا اثر انسانوں کے اوپر نہیں ہو پاتا، کیونکہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے، قرآن ہم پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ جو کام قرآن مجید پہلے کے لوگوں پہ جو قرآن مجید نے کیا، آج کے لوگ اس سے بہت دور جا چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہمارے آپ کے لیے ہے کہ کیا ہم رمضان میں قرآن سے زیادہ قریب ہو پا رہے ہیں کہ نہیں. یہ قرآن میں جو رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل ہوا، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن سے قریب ہونا ہے. اور ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یہ تعلق مضبوط کیسے ہو سکتا ہے، ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں،
ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم قرآن کی زیادہ آیتیں یاد کر سکتے ہیں، قرآن میں جو آیتیں کسی خاص ٹاپک پر ہیں ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم عربی بھی سیکھیں۔ آج کے دور پہ چیزیں جتنی آسان ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھیں۔ آج آپ موبائل کے ایک کلک پہ دنیا کے سب سے اچھے دین کے سمجھانے والوں کی باتیں سن سکتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے یہ بات چیز ممکن ہی نہیں تھی، لوگ دین سیکھنے کے لیے کتنے کتنے دور جاتے تھے۔ آج اللہ نے اس چیز کو اتنا آسان کر دیا، اور پھر بھی اگر ہم دین کو نہیں سیکھیں تو یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، اور یہ ہمارا آپ کی بہت بڑی انفیکٹ ناکامیابی ہوگی کہ جب اللہ نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا آج کے ٹائم پہ، اور تب بھی ہم وقت نہ نکالیں دین کو سیکھنے کے لیے۔ ایک اہم بات میں کہہ دوں یہ کہ اس رمضان میں ہم کم سے کم اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے رمضان نکل گئے، مگر یہ رمضان کو ہم وہ خاص رمضان بنائیں جس سے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم قرآن کے اور قریب آ جائیں، اور قرآن کو اس کی اصل زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، عربی سیکھنا اتنا آسان کام ہے جسے لوگ سوچتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ عربی اتنی گہرائی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا بنیادی ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ نے کسی چیز کو آسان کہا ہے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو مشکل کہہ دے تو وہ غلط بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر اس مہینے کی شہادت دے، وٹنس کرے، فمن شہیدہ کا ورڈ یوز کیا اللہ نے، شہیدہ۔ یہ ورڈ بھی بہت گہرائی ہے اس ورڈ میں۔ شاہد کب، آپ کسی چیز کی شہادت کب دیکھتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ اچھا، اللہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کو پا جائے، نہیں، اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کی شہادت دے دے۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے، بہت گہرا مطلب ہے۔ ایکچولی کیا ہے کہ شہادت کس چیز کی آپ دیتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی اس کے پہلے بات میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جب کسی معجزے کو دیکھتے تھے تو وہ اس کی شہادت دیکھتے تھے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ اب اس کو آپ اگر ریلیٹ کریں رمضان کے مہینے سے، تو یہ بات اللہ نے سمجھانے کی کوشش کری کہ رمضان کا مہینہ بھی ایک معجزہ ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں جو اصل معجزہ تھا وہ قرآن نازل ہوا، تو رمضان کا مہینہ بھی معجزہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسری چیزوں سے، جیسے کہ کھانا پینا، ان سے تھوڑی سی دوری کر لینی چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی نبی تھے، جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ان کو اللہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک چیز یہ کہ آپ اگر قرآن کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری چیزوں سے کٹ آف کرنا پڑے گا، اپنی بیسک ریکوائرمنٹ سے بھی تھوڑا سا کٹ کرنا پڑے گا اللہ کی وحی کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ نے بات کہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کو پا جائے، رمضان کے مہینے کی شہادت دے دے، پا نہیں جائے، کوئی رمضان کے مہینے کی شہادت دے دے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب روزہ میں اللہ نے فرما دیا کوئی اگر بیمار ہے تو یا سفر پہ ہے تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اگلی آیت آتی ہے یحید اللہ بکم العسر، اللہ تمہارے ذریعے سے آسانی چاہتا ہے، تمہارے ذریعے سے مشکل نہیں چاہتا۔ تو ایک چیز کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تمہارے ذریعے سے آسانی کو چاہتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ قرآن کے قریب جاتے ہیں، تو اب آپ کا ریسپانسبلٹی کیا بڑھ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اللہ، یہ جو ایک میسج ہے یہ بہت گہرا ہے، اور امت اکثریت اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آج ہم دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ جو اللہ نے رمضان کا اور قرآن کا بیسک میسج تھا وہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس میسج کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ اس رمضان میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو آسانی پہنچے۔
یہ بڑا اہم ہے اور یہ بہت سمجھنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد تم اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، یعنی کہ جیسے رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تو اپنے رب کی بڑائی کو تم بیان کرو رمضان کے مہینے کے بعد، یعنی کہ جب عید کا دن آتا ہے تو تم اپنے رب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رمضان کے مہینے سے تم کو نکالا اور اب تمہارے لیے آسانی برتی۔ اب رمضان کے بعد انسان کو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اور یہ جو روزہ کا رکھنے کا پرپس تھا، اللہ نے یہ توفیق دی کہ تم روزہ رکھ پائے۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور جب تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی دین کو پہ چلنے میں تمہارے لیے آسانی آئے گی۔ جو اللہ نے شروعات میں فرمایا تھا نا یہ بات کہ روزہ اس لیے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو، اور اب روزے تقوی سے کیا ہوگا؟ تم زندگی میں تمہاری آسانی آئے گی اور تم لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرو گے۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب رمضان کے مہینے، کتنے رمضان نکل گئے لوگوں کی زندگی سے؟ کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، الگ الگ لوگوں کے حساب سے الگ الگ رمضان نکل گئے۔ مگر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اب اللہ نے جو اگلی آیت میں فرمایا قرآن مجید میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب اللہ کو ایک توکل ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ کو ایک امید ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ اس میں بہت ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے، اگر میرے بندے، اللہ نے یہ نہیں بولا اگر۔ اگر کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے۔ اللہ نے بولا کہ جب میرے بندے، جب کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب اور اگر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ جب، جیسے مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کا ویٹ کر رہی ہے، وہ اس کا بچہ کہیں دوسرے کے پڑھنے گیا ہوا ہے، کہیں کالج میں یا کہیں دور پڑھنے گیا ہے، تو اس کی ماں اگر یہ اسٹیٹمنٹ بولتی ہے کہ جب میرا بچہ آئے گا تو میں اس کے لیے کھانا بناؤں گی، وہ اگر کا ورڈ یوز نہیں کرتی۔ اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ میں ڈال دینا کہ یہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور اگر اس سے بولے کہ اگر آپ کا بیٹا آئے گا تو ماں شاید غصہ بھی ہو جائے۔ اگر کا مطلب یہ کہ اگر میں ایک ڈاؤٹ ہے، اور جب کا ورڈ ہے، جب کا مطلب ایک توکل ہے کہ وہ اس کو آنا ہے ایک دن۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جب یہ ورڈ یوز کیا ہے، اور جب میرے بندے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میرے بندے، جب کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اللہ کو اتنی توکل ہے کہ اس کے بندے ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف ضرور لوٹ کر کے آئیں گے۔ اس ورڈ میں بہت گہرائی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 50 سال اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اللہ کو ان سے بھی توکل ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف آئیں گے۔ یہ جو جب کا ورڈ ہے، وَإِذَا، یہ جب کے ورڈ پہ فوکس اللہ کر رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بولو کہ میں قریب ہوں۔ سوال کرنے والے نے ایک بار سوال کیا۔ عربی میں جب یہ ورڈ یوز ہوتا ہے سالکا، تو اس کا مطلب ہے ایک بار۔ یس الوکا کا مطلب ہوتا ہے بار بار۔ مگر سوال کرنے والے نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایکچولی، مگر جواب اللہ نے دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ کے لوگوں نے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، مگر جواب اللہ نے دیا تھا۔ اللہ نے بولا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ، یہ جو قریب کا ورڈ ہے عربی میں، یہ اس فارمیٹ پہ بنا ہوا ہے جیسے رحیم۔ رحیم، رحیم کا مطلب بار بار رحمت کرنا۔ اسی طرح قریب کا مطلب ہوتا ہے بار بار قریب آنا۔ یعنی جو انسان اللہ سے ایک بار سوال کرے، اللہ جواب میں بول رہا ہے میں بار بار اس کے قریب ہوں۔ یعنی آپ نے اللہ کو صرف ایک بار یاد کیا اور اللہ اس چیز کو بول رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب۔ اب اللہ نے فرمایا اگلی اسی کی کنٹینیویشن میں، اجیب دعوت الداعی وَإِذَا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے ایک بار اللہ کے بارے میں پوچھا تھا، اللہ اس سے قریب بار بار ہے، اور اللہ اس کے سوال کا جواب بھی بار بار دیتا ہے۔ اور اللہ نے اس چیز کو آگے آیت میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ،
ادائی کا مطلب ہے وہ خاص آدمی جو جو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے. اب آپ یہ سوچئے آج کے ٹائم پہ کوئی بڑا پوزیشن پہ کوئی آدمی ہو، کوئی سینئر آدمی ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بڑا سیلیبریٹی ہو، اگر وہ آپ سے بات کرے تو لوگ کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے وہ فلاں شخص نے مجھ سے بات کری یا میں نے اس کو دیکھا. اللہ نے ہر وہ شخص کو خاص بولا ہے جو اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے یا اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اللہ نے بولا ہے میں فوراً جواب دیتا ہوں. اللہ نے بولا ہے میں فوراً جواب دیتا ہوں. اللہ نے پہلی چیز اس بندے کو خاص بولا ہے، اور خاص کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بولا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وَإِذَا دَعَانِ، میں اس بندے کے فوراً اس کے قریب آ کر کے اس کو جواب دیتا ہوں. تو ہمیں یہ چیز کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ سے کتنی بھی دور چلے جائیں مگر اللہ ہم سے ہمیشہ قریب رہے گا. اور یہ اس کانسیپٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں کسی کو ڈالنا پڑے گا اللہ سے دعا مانگنے کے لیے. نہیں، اللہ نے کہا ہے جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، اللہ نے خود ڈائریکٹ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا مگر جواب کس نے دیا؟ ڈائریکٹ اللہ نے دیا. تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کو یاد کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو کتنی توکل ہے، انفیکٹ اللہ کو کتنا انتظار ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ کر کے جائیں، اللہ کی طرف واپس لوٹ کر کے جائیں. اللہ کو ہمارا انتظار ہے. تو ہم اللہ کے قریب آئیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اور اس رمضان کو وہ رمضان بنائیں کہ ہماری لائف جس سے چینج ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.